अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आपको मेरे चैनल पे स्टोरीज़ पसंद आ रही होंगी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है एक तू और एक मैं। राइटर हैं फ़ातिमा ख़ान और यकीनन आपको ये नावल बहुत पसंद आएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अनाइस, अगर तुम 5 मिनट में नीचे ना आई तो मैं सच में आज तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। अदन ने सीढ़ियों पर खड़े होकर ज़ोर से अनाइस को आवाज़ दी। अनाइस आज हस्बे मामूल फिर लेट हुई थी। अदन की आवाज़ पर इसने जल्दी से बाल किसी तरह जूड़े में कैद किए, पाँव में जूते डाले, एक हाथ में कॉलेज बैग, दूसरे में दुपट्टा लिए सीढ़ियों से तेज़ी से उतरी। 1-2 बार तो गिरते गिरते बची। दादी, मैं बता रहा हूँ, मैं आज के बाद इस लड़की को साथ लेकर नहीं जाऊँगा। हमेशा की तरह आज भी अदन ने बेजारी से कहा। हाँ तो ना लेके जाओ, मैं चली जाऊँगी, अनाइस ने फूली सांसों से जवाब दिया और कुर्सी खींचकर धड़म से इस पर बैठी। दादी ने ऐनक के नीचे से इसे घूरा। ओ लड़की, 100 बार कहा है, शौहर है तुम्हारा, तमीज़ से बात किया करो। अनाइस ने घूर कर अदन को देखा, जो इस वक्त ज़माने भर का मासूम और मस्कीन सी शक्ल बनाए नाश्ता करने में लगा हुआ था। दादी, तमीज़ से बात उनसे की जाती है जिनकी कोई इज्जत होती है, और अदन साहब की तो खैर से इतनी इज्जत है कि पूछिएगा मत। इसने सेब उठाकर बड़ा सा बाइट किया और ऊपर दूध का गिलास पिया। शर्म तो इस लड़की को छूकर भी नहीं गुजरी। तौबा है जो ये कभी सोच कर कुछ कह दे। छोटी अम्मा ने बड़ी माँ से कहा, बच्ची है, कुछ नहीं होता, समझ जाएगी, अभी उम्र ही कितनी है। बेचारी की कॉलेज में ये उम्र तो ऐसी ही होती है, सब समझ जाएगी। उन्होंने छोटी माँ को तसल्ली दी। ओए ओए पागल लड़की, ओए लड़की, पागल वागल तो नहीं हो गई हो? कोई शर्म होती है जो तुम में बिल्कुल नहीं है। दादी ने गुस्से से इसे घूरा। दादी माँ, छोड़े भी, आप क्यों अपना बीपी हाई कर रही हैं? ये तो ऐसी है ऊट पटांग हरकतें करती है। मुझे पूरी उम्र दिल बड़ा करना पड़ेगा। इसने दादी से नज़र बचाकर अनाइस को आंख मारी। वो गुस्से से लाल पीली हो गई। अदन को वो इस रूप में बेहद अच्छी लगती थी, मगर वो इसका इजहार करने वाला नहीं था। अभी तुम्हें देर नहीं हो रही ना? इसने चबा कर कहा। हाँ तो तुम ही नाश्ता करने बैठ गई। उठो, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। वो इसके पीछे पीछे भागकर चलने लगी। हाँ, मुझे पता नहीं है क्या करने जाते हो इतनी सुबह सुबह यूनिवर्सिटी। वहाँ तुम्हारी बहनें तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती हैं। इसने कहा जाने वाली नज़रों से अदन को देखा। ओए खबरदार, इन परियों को मेरी बहनें कहा तो वो अपने भाइयों की बहनें हैं, मेरी नहीं, समझी? इसने उंगली उठाकर अनाइस को वार्न किया। ये उंगली किसी और को दिखाना अदन, मुझे आइंदा दिखाई ना तो तोड़ के रख दूंगी। इसने अपने हाथ से इनकी उंगली नीचे की और जल्दी से गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर मज़े से बैठ गई। बदतमीज़ लड़की, देख लूँगा तुम्हें भी। वो बड़बड़ाता हुआ गाड़ी में आकर बैठ गया। अनाइस और अदन दोनों घर की जान थे, घर भर के लाडले, एक दूसरे के दुश्मन भी और एक दूसरे की जान भी थी। बचपन से लड़ते झगड़ते हुए बड़े हुए थे। अदन अनाइस से 3 साल बड़ा था। दादी के इसरार पर पिछले साल ही दोनों का निकाह धूमधाम से हुआ था। दोनों ही निकाह को कोई अहमियत नहीं देते थे। जब दोनों को मौका मिला एक दूसरे की टांग खींचने में ज़रा भी वक्त नहीं लगाते थे। ऐसी ही नटखट थी इन दोनों की ज़िंदगी। अनाइस कहाँ हो? आज तुम मेरे हाथों ज़िंदा नहीं बचोगी। गुस्से से अपने कमरे से निकल कर अनाइस को तलाश कर रहा था। क्या हुआ बेटा, इसे क्यों चला रहे हो? बड़ी माँ ने अपने लगते जिगर को चलाते हुए देखा तो पूछ बैठी। जानती थी अनाइस ने फिर कोई गड़बड़ की होगी। माँ, ये देख रही हैं आप,
اس نے موبائل فون انہیں دکھایا جس میں وہ سو رہا تھا۔ اس کی تصویر کو پکچرز ایڈٹ سے اتنا حسین بنایا گیا تھا کہ بڑی ماں کی بھی ہنسی نکل گئی۔ دیکھا دیکھا آپ بھی ہنس رہی ہیں نا، اس نے یہ تصویر مجھے فیس بک پر ٹیگ کی ہے۔ میں یونی سے آ کر سو گیا تھا، جب اٹھ کر موبائل دیکھا میرے سارے دوستوں نے ایسے ایسے کمنٹس کیے تھے، میں بتا نہیں سکتا آپ کو کتنا مذاق اڑایا لوگوں نے۔ میرا سارا امیج خراب کر کے رکھ دیا اس انائس کی بچی نے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ روحانس ہو کر بولا۔ چھوٹی ماں کو سن کر اپنی لاڈلی بیٹی پر بے حد غصہ آیا۔ عدن وہاں سے اٹھ کر سیدھا اوپر انائس کے کمرے میں پہنچا، جہاں وہ بیڈ پر سکون سے لیٹی ایک پاؤں ہلا رہی تھی، کانوں میں ہیڈ فون لگائے گانا سننے میں مگن تھی۔ عدن کو اسے دیکھ کر آگ ہی لگ گئی۔ جا کر سب سے پہلے اس کے کانوں سے ہیڈ فون کھینچا۔ انائس نے فٹ آنکھیں کھولیں اور اپنے سامنے عدن کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ڈر کر پیچھے ہوئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیسے لڑکی کے کمرے میں آنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس نے ہیڈ فون اس کے ہاتھوں سے کھینچ کر واپس لیا۔ عدن نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے جو کیا ہے نا، اس کا بدلہ تو آج تمہاری جان لے کر ہی پورا کروں گا، وہ کہہ کر آگے بڑھا، دونوں ہاتھ اس کے گلے کی طرف لے گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آج سچ میں اس کا گلا دبا دیتا، وہ اس کا کام تمام کر لیتا، اس نے اٹھ کر عدن کو دھکا دیا اور دوڑ کر کمرے سے بھاگی۔ عدن اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ انائس بھاگ کر دادی کے کمرے میں بند ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے لڑکی، ایسے کیوں بھاگ کر آ رہی ہو اور دروازہ کیوں بند کیا؟ دادی مجھے بچا لیں، وہ میرا قتل کر دے گا، اس نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ اس کی سانسیں ابھی بھی پھولی ہوئی تھیں، دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہو رہی تھی۔ انائس اب کیا کر کے آ گئی ہو تم؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے اپنی پوتی کو دیکھا۔ انائس دروازہ کھول دو، آج تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عدن زور زور سے دروازے کو پیٹ رہا تھا۔ قسم لے لو عدن، آئندہ ایسا نہیں کروں گی، آج معاف کر لوں، وہ انداز سے بولی۔ دروازے کی ہینڈل کو زور سے پکڑا ہوا تھا۔ تم آج زندہ بچو گی تو اگلی بار کچھ کر سکو گی، اس نے دانت پیس کر جواب دیا۔ انائس کیا کر دیا تو نے پھر سے آج؟ دادی نے گھور کر اسے دیکھا۔ دادی پہلے آپ مجھے اس آفت سے بچا لیں، پھر میں آپ کو سب بتا دوں گی۔ انائس رو دینے والی ہو رہی تھی۔ دادی کو اس پہ ترس آ گیا۔ اچھا تم جاؤ واش روم میں سنبھالتی ہوں اسے۔ انائس نے آگے بڑھ کر دادی کو پیار سے گلے لگایا اور ان کی گال پر کس کی۔ واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ دادی نے دروازہ کھولا۔ سامنے عدن غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ کہاں چھپایا ہے آپ نے شیطان کی خالہ کو؟ اس نے پورے کمرے میں نظر گھمائی۔ ادھر بیٹھو پہلے تم، یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم دونوں نے؟ آخر کب تک بڑے ہو گے تم لوگ؟ انہوں نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ دادی یہ دیکھ رہی ہیں آپ؟ اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ آپ کہہ رہی ہیں میں تماشا کر رہا ہوں؟ آپ اسے کیوں نہیں سمجھاتی وہ سب نہ کیا کرے؟ اس نے دادی کی گود میں سر رکھ کر ناراضگی سے کہا۔ وہ ابھی بچی ہے میری چندا، سمجھ جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ دادی نے اس کے بالوں میں ہاتھ مار کر کہا۔ ابھی سے بول رہی ہوں میں، وہ معافی مانگے گی تم سے، آئندہ ایسا مذاق نہیں کرے گی۔ دادی نے اس کو واش روم سے نکلنے کو کہا۔ عدن بھی دادی کی گود میں سر رکھ کے پڑا تھا۔ انائس واش روم سے نکلی اور بھاگ کر دادی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ انائس معافی مانگو عدن سے، اور آئندہ ایسا کچھ کیا نا تو عدن سے پہلے میں تمہارا گلا دبا دوں گی، سمجھی تم؟ دادی نے اسے ڈانٹا۔ سوری، کیا کہا؟ مجھے آواز نہیں آئی۔ دادی آپ کو آواز آئی کیا؟ عدن اٹھ کر بیٹھ گیا۔ انائس اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ دادی نے بھی نفی میں سر ہلایا۔ اب اتنا ساتھ تو عدن بھی دے سکتی تھی۔ میں نے کہا سوری، آئندہ ایسا مذاق نہیں کروں گی، اس نے نظریں جھکائے شرمندگی سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، اٹھو، ایسی خوشی میں آئس کریم کھلانے کے لیے لے کے جاتا ہوں تمہیں۔ آئس کریم کا سن کر ساری شرمندگی بھلا کر وہ بھی عدن کے ساتھ اٹھ کر جانے لگی۔ دادی نے دونوں پاگلوں کو دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی۔ اب وہ دونوں آئس کریم کے فلیور پر لڑ رہے تھے۔ بڑی ماں اور چھوٹی ماں نے دونوں کو ساتھ دیکھا تو سر پکڑ کر رہ گئی۔ میں کہتی ہوں نا صدف، مت پریشان ہوا کر، یہ دونوں کبھی ناراض نہیں ہو سکتے، بس ان کے معاملے میں بول کر بندہ پچھتاتا ہے۔
ہمیں برا بنا کر خود ایک ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بڑی ماں نے کہا تو چھوٹی ماں ان کی بات سن کر مسکرائی۔ یہ تو ان کے گھر کا روز کا معمول تھا۔ آج عدن کی کوئی کلاس نہیں تھی، اس کے سر میں بھی درد تھا، اسی لیے وہ آج سو رہا تھا۔ انائس کو خان بابا کالج چھوڑ آئے تھے۔ عدن لیٹ اٹھا، دادی نے زبردستی سے ناشتہ کروایا۔ وہ وہیں دادی کے پاس ان کے تخت پر لیٹ گیا۔ ان کی ماں اور چاچی بھی پاس بیٹھے سبزی کاٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی اکلوتی نند کی بیٹے کی شادی کی بھی باتیں کر رہی تھی، جو اسی شہر لاہور میں رہتی تھی۔ شادی اسی ماہ کی 2 تاریخ کو طے پائی تھی۔ دادی بھی ان کی باتوں میں ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ عدن لیٹا لیٹا بور ہوا، اسے انائس کی یاد ستانے لگی۔ گھر اس کے بنا ویران ویران سا لگ رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا، کچھ ٹائم ٹی وی دیکھا، پھر سو گیا۔ اس کی آنکھ باہر سے آنے والے شور سے کھلی، دیکھا دن کے 3 ہو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر چپل پہنے اور باہر نکلا، جہاں انائس بی بی زور و شور سے رونے کا مشغلہ فرما رہی تھی۔ وہ ایک دم پریشان ہو کر اس کے پاس آ گیا۔ دادی، بڑی اور چھوٹی ماں بھی ارد گرد جمع تھے۔ کیا ہوا انائس، کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ انائس نے ایسے دیکھا جیسے اسے کچا کھا جائے گی۔ دادی، اس سے کہہ دے میرے سامنے سے ہٹ جائے، نہیں تو میں اس کا خون پی جاؤں گی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ مگر بیٹا، ہوا کیا ہے؟ دیکھو وہ بیمار ہے، پھر بھی تمہارے لیے باہر آیا ہے۔ دادی نے اسے خود سے قریب کر کے اس کے آنسو صاف کیے۔ دادی، آپ کو پتہ ہے میں جب کالج گئی میں نے بیگ کھولا، اس میں سے چھپکلی نکلی، میں ڈر کر چلانے لگی، سب نے میرا اتنا مذاق اڑایا، اور یہ سب اس عدن کے بچے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے دادی کے گلے لگ کر ساری بات بتائی۔ اب وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ عدن نے سر پر ہاتھ مارا، وہ آج کی بیماری میں اپنا رات کا کیا کارنامہ بھول بیٹھا تھا۔ دادی اور بڑی ماں نے عدن کو گھور کر دیکھا۔ عدن گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ عدن، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ بڑی ماں نے غصے سے پوچھا۔ ماں، میں نے کچھ نہیں کیا، بس اس دن کا چھوٹا سا بدلہ لیا ہے۔ اور وہ کون سی سچی مچی کی چھپکلی تھی؟ پلاسٹک کی تھی۔ اس نے مزے سے اپنا کارنامہ بیان کیا۔ انائس نے سر اٹھا کر عدن کو دیکھا۔ دیکھا دادی کیسے ہٹ درمی سے اعتراف کر رہے ہیں، سب نے میرا کتنا مذاق اڑایا۔ وہ پھر سے رونے لگ گئی۔ بس بس، یہ مگر مچھ کے آنسو زیادہ نہ بہاؤ۔ اس دن میرا کتنا مذاق اڑایا تھا میرے دوستوں نے، وہ تصویر پورے ڈپارٹمنٹ میں دکھائی تھی سب کو، سب نے خوب ریکارڈ بنایا تھا میرا، وہ سب میں بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انائس کو دادی نے سمجھا کر چپ کروایا، مگر جب تک وہ بدلہ نہ لے آرام سے بیٹھنے والی وہ بھی نہیں تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، سبھی اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ بڑے پاپا اور چھوٹے پاپا تو اس وقت اپنے آفس میں ہوتے تھے۔ ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، اچھا خاصا کام چل رہا تھا۔ عدن کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے۔ عدن کچن میں آیا، جہاں انائس اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ کل سے دونوں کی بات چیت بالکل بند تھی۔ انائس نے اسے دیکھ کر اگنور کیا۔ عدن نے بھی ایک نظر اسے دیکھا، پھر بوا کو دیکھا جو کہ اس وقت کوارٹر میں آرام کرنے لگی تھی۔ عدن سے رہا نہیں گیا، انائس سے پوچھ ہی بیٹھا، بوا کہاں ہیں؟ وہ اس وقت کوارٹر میں ہی ہوتی ہیں نا عدن صاحب، آپ کی شاید یادداشت کمزور ہو گئی ہے، جو آپ کو یاد نہیں رہا، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ عدن نے اس کے طنز کو نظر انداز کیا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ انائس نے مڑ کر اسے گھورا اور ہاتھ میں پکڑا کپ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ چائے بنا رہی ہوں شاید، اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ کیا تم 3 کپ چائے بنا سکتی ہو؟ میرے دوست آئے ہیں پلیز، عدن نے عاجزی سے کہا۔ انائس نفی میں سر ہلانے والی تھی کہ کچھ سوچ کر اسوات نے سر ہلا دیا۔ ساتھ کچھ بنا بھی دو گی کیا؟ یاد رکھو گے تم، اس نے احسان جتاتے ہوئے کہا۔ عدن نے تشکر بھری نظر سے انائس کو دیکھا۔ تھینک یو سو مچ انی، تم دنیا کی سب سے بیسٹ لڑکی ہو، بس زیادہ مسکا مت لگاؤ۔ میں چائے بنا کر تمہیں میسج کر دوں گی، آ کر لے جانا، مجھے اپنی دوستوں کی طرف جانا ہے اسائنمنٹ بنانے۔ ٹھیک ہے، میں آ کر لے جاؤں گا۔ عدن کے جانے کے بعد اس نے ساری چیزیں ٹرالی میں رکھی، بنائی اور اس میں چینی کی جگہ بس نمک ڈال دی، پھر اپنے کمرے میں آ کر جلدی سے بیگ لیا اور باہر نکل کر اسے چائے لے جانے کا میسج کیا۔ خود گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اب ایسی نازک صورتحال میں اس کا گھر سے باہر ہونا ہی ٹھیک تھا نا۔ چائے کی پہلی گھونٹ پینے کے بعد عدن کو انائس کی اتنی فرما برداری سمجھ آئی اور وہ صرف دانت پیس کر رہ گیا۔
شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ دادی، چھوٹی ماں، بڑی ماں، بڑے پاپا، چھوٹے پاپا سب اس وقت لان میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ عدن یہاں سے وہاں ٹہل کر انائس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اے لڑکے، تم کیا ادھر سے ادھر بلی کی طرح چکر کاٹ رہے ہو؟ آرام سے آ کر ادھر بیٹھ جاؤ۔ دادی کب سے اس کو بے چینی سے ادھر سے ادھر خاتمے دیکھ رہی تھی۔ وہ چکر لگانے کا عمل چھوڑ کر دادی کے قدموں میں کھانس کر بیٹھ گیا اور اپنا سر ان کی گود میں رکھا۔ دادی ماں، آپ جانتی ہیں آج مجھے میرے دوستوں کے سامنے بھی سے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی؟ اس نے دادی سے شکایت کی۔ کیوں؟ اب کیا کر دیا بندہ؟ اچھا کام کرے تو اس کی شرمندگی تو نہ اٹھانی پڑے۔ عدن نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ انائس دنیا جہاں کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بڑے پاپا کے پاس والی کرسی پر بیٹھی۔ اسے ابھی بھی اس کے دوستوں کا ڈرائیور باہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ عدن کو اپنے غم میں اس کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاں تو عدن بیٹا، کیا ہوا تھا آج؟ کیوں آپ کو اپنے دوستوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا؟ چھوٹی ماں نے پوچھا۔ کیا بتاؤں چھوٹی ماں، یہ سامنے جو فتنہ بیٹھی ہے نا، اس سے پوچھیں اس نے آج کیا کیا ہے۔ عدن نے غصے سے انائس کو دیکھ کر کہا۔ کیا کیا میں نے تو آج گھر پہ ہی نہیں تھی۔ انائس نے معصومیت سے جواب دیا۔ زیادہ معصوم بننے کی کوشش مت کرو میرے سامنے۔ آج چائے میں چینی کی جگہ نمک کیوں ملائی تھی؟ چائے میں ذرا پسند نہیں کروں گی سب کو۔ کون سی چائے؟ کہاں کی چائے؟ میں جب جا رہی تھی تم ہی کچن میں مصروف تھے۔ میں نے تم سے پوچھا بھی کہ کیا کر رہے ہو؟ عدن، تم نے کیسے مجھے بے عزت کر کے کچن سے نکالا؟ یہ کہہ کر مجھے اپنی شکل مت دکھاؤ۔ اور جب میں گھر میں موجود نہیں تھی تم مجھ پر جھوٹے الزامات لگا رہے تھے۔ دیکھ رہے آپ بڑے ابو؟ اس نے ہنسی روک کر آخر میں بڑے ابو کو دیکھا۔ عدن اس کی اداکاری پر بے تاب کھا کر رہ گیا۔ بڑے پاپا نے جن نظروں سے اسے دیکھا وہ شرمندگی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ بیٹا، تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ تم انائس کی غیر موجودگی میں اس کی جھوٹی شکایتیں لگا رہے تھے۔ بڑی ماں نے عدن کو سب کے سامنے ڈانٹا۔ امی، میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ مکار جھوٹی، اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اٹھ کر کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ بس کرو عدن، بچے نہیں ہو اب تم دونوں، اب بڑے ہو گئے ہو۔ میں آئندہ تم دونوں کی ایسی فضول تکرار کرتے نہ دیکھوں۔ دادی ماں نے دونوں کو غصے سے دیکھ کر کہا۔ انائس نے سب سے نظریں بچا کر آنکھ ماری۔ عدن کے تن بدن میں آگ لگی اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر اسے دیکھا کہ بچوں، اب میری باری ہے، دیکھنا تم۔ انائس نے زبان نکال کر اسے اور چڑھایا۔ غصے سے لال پیلا ہو کر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ انائس دل ہی دل میں کھل کر مسکرائی۔ سب کے سامنے مسکرانے سے پرہیز کیا، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، اس کی شامت نہ آ جائے۔ اس نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ انائس ایک ہفتے کی چھٹی لے کر وہ سعد بھائی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے گئی۔ دادی اور باقی گھر والوں نے بھی 2 دن پہلے آنے سوچا تھا۔ عدن تو دن میں وہیں رہتا، اس کا دل اپنی انی کے بنا کہاں لگ سکتا تھا۔ ایک ہفتہ انہوں نے خوب ہنگامہ کیا، گانے، ڈانس، موسیقی، سب کچھ۔ آج مہندی کا دن تھا، سبھی اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ انائس تیار ہو کر کچن میں گئی، وہاں سے پھول کی تھالیاں اٹھائیں اور وہ گاڑی میں رکھی تھی۔ سامنے سے عدن آ رہا تھا۔ عدن نے ہاف وائٹ شلوار قمیض کے ساتھ بلیک واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ انائس نے اسے دیکھا تو دل میں ایک الگ انداز میں دھڑکا۔ عدن کی نظر اس پہ پڑی تو وہ بھی وہیں رک گیا۔ انائس نے یلو شرٹ کے ساتھ گرین لہنگا پہنا تھا، اورنج دوپٹہ سائڈ پہ پن اپ کیا ہوا تھا۔ بال کھلے چھوڑے تھے، لائٹ سا میک اپ کے ساتھ لائٹ سی جویلری پہنی ہوئی تھی۔ آج سے پہلے عدن کو وہ اتنی پیاری نہیں لگی تھی جتنی آج لگ رہی تھی۔ انائس اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی، اس کا پاؤں مڑا اور اس نے سیارے کے پاس کھڑے عدن کا ہاتھ تھام لیا۔ عدن نے بھی جلدی سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آرام سے انی، ابھی گر جاتی تو؟ اس کے انداز میں فکر تھی۔ تو تم تھے نا بچانے کے لیے، انائس نے خود ہی میں کہا۔ اوئے لیلا مجنوں، یہاں پبلک پلیس میں کھڑے ہو کر کیا رومانس کر رہے ہو؟ کوئی آ بھی جاتا تو؟ اسد نے عدن کو آنکھ ماری۔ انائس نے اسے آنکھیں دکھائیں اور اپنا ہاتھ عدن کے ہاتھ سے نکالا
اور چلی گئی۔ عدن کو لگا جیسے اس کی دنیا ہی ویران ہو گئی ہے، پھر سر جھٹک کر مسکرایا۔ اسد کے ساتھ کاموں میں لگ گیا۔ عدن پوری مہندی میں ایک ماڈرن لڑکی کے ساتھ رہا جو لڑکی والوں کی طرف سے آئی ہوئی تھی۔ انائس دیکھ کر دل ہی دل میں جلتی رہی۔ وہ اپنے ہی غم میں ایک ٹیبل کے ساتھ سائڈ پر کرسی پر بیٹھی عدن کو غصے میں گھورنے میں مصروف تھی۔ ایکسکیوز می میم، کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ انائس نے سامنے دیکھا۔ ایک خوش شکل بندہ کھڑا تھا جو انائس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جی ضرور، میں نے کون سا یہ ٹیبل بک کروائی ہے؟ اس نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا جواب دیا، اور یہی مسکراہٹ دور کھڑے عدن کے دل کو جلا گئی۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انائس کے پاس پہنچا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انی دادی جان کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں تم دونوں میاں بیوی بھی ایک ساتھ تصویر لے لو۔ اس نے ایک نظر اس کے پاس بیٹھے شخص پر ڈالی، پھر انائس سے بولا، اچھا تمہیں کس وقت کہا دادی نے؟ میں تو صبح سے دیکھ رہی ہوں تم اپنی بہن کے ساتھ مصروف ہو۔ انائس نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ کر اس سے کہا۔ عدن دانت پیستا رہ گیا۔ انی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے زبردستی اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ بھائی صاحب، آپ نے کہیں دیکھا کہ کوئی میرے شوہر کے پاس آیا ہو اور اس کے پاس کان میں کوئی بات کی ہو؟ اس نے اڑتے ہوئے مڑ کر اس بندے سے کہا جو ان لوگوں کی نوک جھونک سے محفوظ ہو رہا تھا۔ ایک دم بوکھلا گیا۔ جی کیا میں نے نہیں جی، مجھے کیا پتا۔ اس بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ان پاگلوں کو کیا جواب دے۔ دیکھا ان بھائی صاحب نے بھی نہیں دیکھا۔ عدن کو تو اس کے بھائی کہنے پر دل میں ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اسے ساتھ ساتھ لے کر جانے لگا۔ ایک منٹ عدن، مجھے ایک کام یاد آ گیا۔ عدن نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھے بنا جواب دیے انائس اس کی طرف گئی جہاں عدن اس لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ اس لڑکی کے پاس جا کر رکی۔ عدن بھی بھاگ کر اس تک پہنچا۔ ہیلو، میں انائس عدن۔ لڑکی نے حیرت سے انائس کو دیکھا اور عدن کو ساتھ دے کر اسمائل پاس کی۔ انائس بی بی کو آگ ہی لگ گئی۔ عدن اور میرا پچھلے سال ہی نکاح ہوا ہے۔ عدن کی کوئی بہن نہیں ہے بچپن سے۔ اسے بہن کا بہت ارمان تھا، بس جہاں پیاری لڑکی دیکھی بس بھاگا چلا جاتا ہے اسے بہن بنانے کے لیے۔ لڑکی نے منہ کھولے اس پاگل لڑکی کو دیکھا۔ عدن پہلو پر پہلو بدلتا رہتا گیا۔ انائس کو اس بات سے بالکل فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس حساب سے آپ میری نند ہوئی، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، دونوں گالوں پر کس کی اور عدن کا ہاتھ تھام کر دادی کی طرف جانے لگی۔ پاگل لڑکی اتنے ہینڈسم بندے کی بیوی کیسے بن گئی؟ وہ لڑکی منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ مہندی خیر سے کل ہو گئی تھی، آج بارات کا دن تھا، سب کو جلدی تھی تیار ہونے کی، اس کے بعد میرج ہال پہنچنا تھا۔ انائس نے آج وائٹ شلوار قمیض جس پر ہاف وائٹ باریک کام ہوا تھا پہنا تھا، ساتھ نازک سی ہیل والی سینڈل پہنی تھی۔ بال آج جوڑے کی شکل میں سائڈ پر بندھے ہوئے، کانوں میں جھمکے پہنے ہوئے وہ آسمان سے اتری شہزادی لگ رہی تھی۔ عدن تو دیکھ کر بس رہ گیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس آفت کی پڑیا کو دیکھ کر میں کھو کیوں جاتا ہوں؟ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کہیں پیار تو نہیں ہو گیا مجھے؟ نہیں، وہ تو میری دشمن اول ہے، مجھے اس چڑیل سے کوئی پیار ویار نہیں ہوا۔ مگر نہیں، شاید ہاں مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، مگر میں کبھی اسے اظہار نہیں کروں گا۔ ویسے بھی سر چڑھ کر ناچے گی۔ اس نے مسکرا کر خود ہی سوال جواب کیے۔ انائس کو دیکھا جو کسی سے بات کرتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ عدن کو اس کی ہنسی دنیا کی سب سے خوبصورت ہنسی لگ رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ وقت تھم جائے اور اس کی انی اسی طرح ہنستی رہی۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں کیوں عدن کو دیکھ کر کھو سی جاتی ہوں؟ انائس بی بی، یہ وہی عدن ہے جس سے آپ کو بے حد چڑ ہے، تمہارا دشمن۔ تم اس کو دیکھ کر کیوں ہوش گنوا بیٹھتی ہو؟ اس نے عدن کو دیکھ کر سوچا، خیر میرا شوہر ہے، میرا محرم، خواتین بنتا ہے میرا۔ اس نے دل کو تسلی دی۔ عدن کو مسکرا کر دیکھا۔ اسی وقت عدن کی بھی نظر اس پہ پڑی۔ عدن نے مسکرا کر ثنایا کو آنکھ ماری۔ چھچورا کہیں کا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دادی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مسکراہٹ ابھی بھی اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت سب ینگ پارٹی لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رخصتی کے بعد سب سے بڑے کمروں میں آرام کرنے گئے۔ پورے چاند کی رات تھی۔ سب کے بے حد اصرار پر عدن نے گانا شروع کیا۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا عدن گانا لازمی سنا جاتا تھا۔
عدن کی نظریں بار بار انائس کے چہرے کا دیدار کر رہی تھی۔ وہ جان کر بھی انجان بڑی بیٹھی تھی۔ ایسے ضروری ہو مجھ کو تم جیسے ہوائیں سانسوں کو، ایسے تالشوں میں تم کو جیسے پیر زمینوں کو ہنسانا یا رونا ہو، ہنسنا ہو یا رونا ہو، مجھے پاگل سا ڈھونڈو میں تم کو، کل مجھ سے محبت نہ ہو، کل مجھ کو اجازت ہو نہ ٹوٹے دل کے ٹکڑے لے کے تیرے ہی در پہ ہی رہ جاؤں، پھر بھی تم کو چاہوں گا، میں پھر بھی تم کو چاہوں گا۔ عدن نے پورا ٹائم انائس کو نظروں کے فوکس میں رکھ کر گانا گایا۔ سب نے خوب داد وصول کی، مگر آج پہلی بار انائس نے اس کی آواز کا مذاق نہیں اڑایا۔ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی۔ عدن نے مسکرا کر سوچا، رات گئے تک محفل جمی رہی۔ کل عدن اور انائس کے نکاح کو پورا سال ہونے والا تھا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ دونوں کا نکاح 14 فروری کو ہوا تھا۔ عدن نے سوچا وہ انی کو سرپرائز دے گا، اسے ساتھ لے جا کر پہلے اچھی سی شاپنگ کروانے کا پلان تھا، اس کے بعد کل اس کے ساتھ مووی دیکھنے کا اور اپنے پیار کا اظہار کرنا تھا۔ اسی لیے وہ جلدی سے انائس کے روم کی طرف گیا۔ اسے باہر ہی رکنا پڑا۔ انائس کسی دوست سے فون پر بات کر رہی تھی۔ یار عدن مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا، نکاح کو سال ہونے والا ہے مگر نکاح کے بعد عدن نے مجھے ایک گفٹ تک نہیں دیا۔ وہ روحانس ہو کر کہہ رہی تھی، میں کیوں دوں کوئی گفٹ، اسے خیال ہی نہیں آیا کہ میں اس کی منقوہ ہوں، میرا بھی دل ہے، احساسات ہے، جذبات ہے۔ باہر کھڑا عدن مسکرا رہا تھا۔ انی آج کی رات تمہارے سارے گلے شکوے دور کر دوں گا میں، وہ کہہ کر مڑا اور اب کچھ اور سوچنا تھا۔ چچا یار عدن مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا، نکاح کو سال ہونے والا ہے مگر نکاح کے بعد عدن نے مجھے ایک گفٹ تک نہیں دیا، وہ روحانس ہو کر کہہ رہی تھی۔ میں کیوں دوں کوئی گفٹ، اسے خیال نہیں آیا کہ میں اس کی منقوہ ہوں، میرا بھی دل ہے، احساسات ہیں، جذبات ہیں۔ باہر کھڑا عدن مسکرا اٹھا۔ انی آج کی رات تمہارے سارے گلے شکوے دور کر دوں گا میں۔ یار عدن مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا، نکاح کو سال ہونے والا ہے مگر نکاح کے بعد عدن نے مجھے ایک گفٹ تک نہیں دیا، وہ روحانس ہو کر کہہ رہی تھی۔ میں کیوں دوں کوئی گفٹ، اسے خیال نہیں آیا کہ میں اس کی منقوہ ہوں، میرا بھی دل ہے، احساسات ہے، جذبات ہے۔ باہر کھڑا عدن مسکرا اٹھا۔ انی آج کی رات تمہارے ساری گلے شکوے دور کر دوں گا میں، وہ کہہ کر واپس مڑا۔ اب اسے کچھ اور سوچنا تھا۔ انائس نے بھی عدن کا فیوریٹ پرفیوم لے کر اچھے سے پیک کروایا اور اس کے بعد ہیپی ویلنٹائن ڈے کا ایک کارڈ اور ہیپی ویڈنگ کا کارڈ خریدا۔ آج اس نے فیصلہ کیا عدن اگر پہل نہیں کر رہا تو اسے ساری دشمنی پہ بلا کر پہل کرنی چاہیے۔ رات کے 12 ہونے میں صرف 5 منٹ رہتے تھے۔ انائس نے اٹھ کر بالوں میں کنگھی کی، گفٹ کارڈز لے کر عدن کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر خود کو ریلیکس کیا۔ وہ آج پہلی بار عدن کے روم میں جانے سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی، پھر ہینڈل گھمایا، دروازہ کھولا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو عدن سامنے کھڑا تھا۔ انائس کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ رات تو سکون سے گزارنے دے دیا کرو۔ اس نے جان بوجھ کر انائس کو غصہ دلایا۔ میں مری نہیں جا رہی تمہارے کمرے میں آنے کے لیے۔ اس نے سارے لحاظ بلائے طاق رکھ کر اسے آنکھیں دکھائیں۔ ہاں تو کیوں آئی ہو؟ میں یہ دینے آئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گفٹ دکھایا۔ اچھا، کس خوشی میں عدن کا دل باغ باغ ہو گیا تھا مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ہمارے نکاح کے سال پورا ہونے کی خوشی میں، مگر میں نہیں، میں نے غلطی کی، یہاں آ کر تم تو کبھی بھی اس رشتے سے خوش ہی نہیں تھے۔ ہر وقت مجھے دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں بیزاری صاف نظر دکھائی دیتی ہے۔ میں نے سوچا آخر کب تک ہم دونوں آپس میں یوں ہی لڑتے رہیں گے۔ میں نے سوچا چلو میں ہی دوستی کا ہاتھ بڑھا دوں۔ اس نے گفٹ عدن کے بیڈ پر پھینکا اور جانے کے لیے مڑی۔ لوگوں آ کر دیکھو، میری انائس تو بہت سمجھدار ہو گئی ہے، عدن نے شرارت سے کہا۔ انائس نے مڑ کر خفگی سے گھورا۔ سچ کہتی ہے میری دوستیں، سارے مرد ہی بے وفا ہوتے ہیں جن کو بن مانگے سب کچھ مل جاتا ہے، ان کو کبھی قدر ہی نہیں ہوتی ہے، اور آپ کو بھی میری بالکل بھی قدر نہیں ہے۔ میں نے سوچا آپ میں تو عقل نہیں ہے کہ منگنی نکاح کے بعد بیوی کو کوئی تحفہ بھی دیا جاتا ہے۔ اس نے خفگی سے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ آپ کہا تم نے مجھے، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا نا؟ وہ سنجیدگی سے گویا۔ ہاں تو دادی اور چھوٹی ماں بھی چاہتی ہیں کہ میں آپ کو آپ کہہ کر بلایا کروں۔ میں نے سوچا صحیح کہہ رہے ہیں وہ لوگ، مجھے اپنی عادت بدلنی چاہیے نا۔ اس نے شرما کر کہا۔ اس کے گال شرم سے لال گلابی ہو گئے۔ عدن اس کے روپ پر فدا ہو گیا۔ اچھا خیر، تمہارے یہ سب ڈرامے مجھ پر
کوئی اثر نہیں ڈال سکتے۔ وہ کام بتاؤ جس کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں تمہیں۔ آپ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے، روٹھا لے جا۔ ہاں تو کیوں کروں، تم چڑیل ہی رہ گئی ہو میرے لیے دنیا بھر میں، اور لڑکیاں مر گئی ہیں کیا؟ وہ صفحے پر بیٹھ کر سکون سے گویا ہوا، اور انائس کا دل کرچی کرچی ہو کر رہ گیا۔ سچ کہتی ہیں میری دوستیں، سارے مرد ہی بے وفا ہوتے ہیں۔ تمہاری دوستوں نے سب مردوں کو آزمایا ہے کیا؟ توبہ توبہ، کیسی بےہودہ دوستیں ہیں تمہاری۔ اس نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تب ہی میں کہوں انائس صاحبہ اتنی بے شرم کیسے ہو گئی ایسی دوستوں کے ساتھ؟ تم سے ہی بے شرم ہو گئی۔ ہاں تو میں کیسی غیر سے اظہار تھوڑی کر رہی ہوں، نہ شوہر ہوں۔ ہاں تو میں کسی غیر سے اظہار نہیں کر رہی، نہ شوہر ہوں میرے، اب شوہر ہو اب میرے۔ آپ سے اظہار نہیں کروں گی تو محلے کے کریم بابا کے بیٹے سے جا کر کروں گی۔ اس نے کہا جانے والی نظروں سے عدن کو دیکھا اور واپس جانے کے لیے مڑی۔ عدن نے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب بھائی وہ اظہار کرنے کے لیے تو کروں، میں سن رہا ہوں۔ وہ 2 قدم آگے ہوا۔ انائس کی سانس رک گئی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے ہاتھ اس سے کھینچنا چاہا۔ نہ چھوڑوں تو؟ آنکھوں میں شرارت تھی۔ تو میں شور مچاؤں گی، اس نے دھمکی دی۔ ہاں شور سے چلاؤ نا۔ اچھا ایسا واقعہ دیکھ لیں، اس گھر کی لڑکی رات گئے لڑکے کمرے میں پائی جاتی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں تو میں یہاں آپ کے ساتھ کوئی رومانس تھوڑی کرنے آئی تھی، بس یہ گفٹ دینے آئی تھی۔ ہاں صبح بھی تو دیا جا سکتا تھا نا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے شرارت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انائس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عدن کو مذاق بہت مہنگا پڑ گیا تھا۔ خبردار انی، رونا بالکل بھی نہیں۔ دیکھو ادھر آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے ہاتھ سے تھام کر ٹیرس پہ لے گیا۔ انائس کی آنکھیں ایسے پھیل گئی۔ سامنے ٹیبل پر ایک کیک پڑا تھا، سائڈ پر سرخ گلاب پورے ٹیبل پر سجائے تھے، پورے ٹیرس پر دیے جلائے گئے تھے۔ اس نے انائس کا ہاتھ چھوڑا، اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ انائس کی تو زبان بالکل گنگ رہ گئی۔ اس کے پاس الفاظ ہی جیسے ختم ہو گئے۔ ہیپی ویلنٹائن ڈے پلس ہیپی نکاح مبارک میری جان، میری زندگی۔ اس نے انائس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ انائس نے شرما کر عدن کو دیکھا۔ عدن نے سائڈ پر پڑا گفٹ پیکٹ اٹھایا اور اسے نازک سا گولڈ کا لاکٹ نکال کر انائس کے گلے میں پہنانے کے لیے اس کے قریب ہوا۔ انائس ایک قدم پیچھے ہوئی۔ میں خود پہن لوں گی، اس نے گھبرا کر کہا۔ عدن مسکرایا اور ایک قدم آ گیا۔ انی شوہر ہوں تمہارا، اتنا حق تو بنتا ہے نا میرا۔ انائس نے سر اس بات میں ہلایا۔ عدن نے آگے بڑھ کر انائس کے بالوں کو پیچھے کیا، پھر دھیرے سے اس کے گلے میں لاکٹ ڈالا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر پیچھے ہٹ کر اس کا ہاتھ تھام کر ٹیبل کے پاس لایا۔ دونوں نے مل کر کیک کاٹا۔ عدن نے ایک پیس انائس کو کھلایا، پھر اسے لے کر سائڈ پر پڑی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ اپنی کرسی کھینچ کر انائس کے بالکل سامنے کی، اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اسے دیکھا۔ جانتی ہو انی، میں تم بنا ہی ایک دوسرے کے لیے، ہم چاہے جتنا بھی لڑ جھگڑ لیتے ہیں پھر بھی ہم دونوں ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، کبھی بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مجھے آج سے نہیں، بہت پہلے سے تم سے پیار ہے۔ کبھی کہا اس لیے نہیں کہ مجھے لگتا ہے تم میرا مذاق اڑاؤ گی، تمہاری ہر زیادتی خوشی خوشی برداشت کرتا آ رہا ہوں۔ بدلہ میں بس چھوٹا موٹا مذاق کر کے تم سے بدلہ لے لیتا ہوں۔ آج میں تم سے اعتراف کرتا ہوں انی کہ مجھے تم سے پیار ہے، بہت زیادہ، حد سے زیادہ، خود سے بڑھ کر۔ مجھے تم عزیز ہو۔ عدن نے پیار بھری نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی اپنی متاز جان کو دیکھا، جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ تم کچھ نہیں کہو گی انی؟ انائس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ عدن کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا سمندر دیکھ کر دوبارہ نظریں نیچے کر لی اور دھیرے سے بولی، عدن آپ میری زندگی ہیں، زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہو جو دادی جان نے مجھے دے کر پوری عمر کے لیے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آپ کی انی آپ کے بنا ادھوری ہے۔ عدن نے مسکرا کر اس کے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا کر ان پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ تمہارا عدن بھی بالکل ادھورا ہے اپنی انائس کی بنا، ایک تو اور ایک میں رہے باقی اور دنیا جائے بھاڑ میں۔ آخر میں عدن شرارت سے گویا ہوا۔ انائس کھلکھلا کر ہنسی، عدن بھی اس کے ساتھ ہنس پڑا۔ سامنے آسمان پر موجود چاند بھی ان کی ہنسی کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ یقیناً آپ سب کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، کیونکہ نوک جھوک زندگی کے ساتھ رہتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو زندگی پریشانیوں کا مجموعہ نظر آتا ہی ہے۔ اور اسی لیے میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب ہنسی خوشی رہیں اور جہاں بھی ہیں، اور مجھے اپنی رائے سے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ آئی ہوپ آپ سب کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔